बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को फौरी तौर पर मफरूर करार देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने नवाज शरीफ को अगली पेशी तक अदालत के सामने हर सूरत सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है, लेकिन नवाज शरीफ की फौरी वतन वापसी का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको सरेंडर करने के लिए डेडलाइन नहीं देती, नवाज शरीफ लंदन में अपना इलाज जारी रख सकते हैं। अदालती फैसले के बाद इस बात का इम्कान बढ़ गया है कि नवाज शरीफ मजीद इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। बादी नज़र में नवाज शरीफ को इस बात की मोहलत मिल गई है कि वो अपने दिल और दीगर अमराज का बाकायदा तौर पर इलाज करा लें। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर को यानी उनकी अपीलों को नवाज शरीफ की दरख्वास्त से अलग कर दिया है। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवरफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत से सजा के खिलाफ अपील की समाअत जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी ने शुरू की, तो नवाज शरीफ के वकील हाजा हारिस ने रोस्टम पर आकर कहा कि एवरफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के बाद जमानत मंजूर हुई, जबकि अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को मशरूत जमानत मिली। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का मौजूदा स्टेटस ये है कि वो इस वक्त जमानत पर नहीं है। लीगल पोजीशन ये है कि वो जमानत पर नहीं है, वो इलाज के लिए मुल्क से बाहर है। वापस ना आने की वजूहात दरख्वास्त में लिखी हुई हैं। अदालत ने पूछा कि क्या जमानत खत्म होने के बाद नवाज शरीफ को अदालत में सरेंडर नहीं करना चाहिए था। हाजा हारिस ने कहा नवाज शरीफ का केस मुनफरिद है, अदालत को सरेंडर ना करने पर वो तफसीली तौर पर आगाह करेंगे। नवाज शरीफ को जो बीमारियां थी उनका पाकिस्तान में इलाज नहीं है। हाजा हारिस ने अदालत को बताया नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। बयान खल्फी दिया गया कि सेहतयाबी के बाद डॉक्टरों ने इजाजत दी तो नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ को तिबी बुनियादों पर इलाज के लिए एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई। जस्टिस आमर फारूक ने कहा कि नवाज शरीफ की जमानत मशरूत और एक मखसूस वक्त के लिए थी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ की तमाम मेडिकल रिपोर्टें जमा कराई गई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी नवाज शरीफ की जमानत में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। तो अदालत ने पूछा कि ये जमानत में तोसी की दरख्वास्त पंजाब हुकूमत ने कब मुस्तरद की, तो ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि 27 फरवरी को पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर लाहौर हाई कोर्ट ने नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था तो क्या अल अजीजिया रेफरेंस की सजा खत्म हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया की सजा मुख्तसर मुद्दत के लिए क्या मुअत्तल नहीं की थी। क्या लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुपरसीड किया जा सकता है। तो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जहाज भरवाना भी खड़े हुए। उन्होंने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ की जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें हैं वो दुरुस्त नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दोनों दरखास्तें नाकाबिले समात हैं, क्योंकि इनके साथ बयान खल्फी मुंसलिक नहीं है, यानी एफिडेविट नहीं दिया गया। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आज एवरफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ दोनों अपीलें समात के लिए मुकर्रर है। नवाज शरीफ का पेश ना होना अदालती कार्रवाई से फरार है। नवाज शरीफ जानबूझकर मफरूर है। जस्टिस आमर फारूक ने कहा अगर आपकी बात मान ली जाए तो फिर दोनों अपीलों का क्या होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जज अरशद मलिक की वीडियो का मामला भी अदालत के सामने है। अदालत ने उन्हें हदायत की कि अभी जज अरशद मलिक की वीडियो पर दलाइल ना दे, पहले नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना पर दलाइल दे। इस मौके पर ख्वाजा हारिस एडवोकेट फिर खड़े हुए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जानबूझकर तो मफरूर नहीं है, उनका जायजा वफाकी हुकूमत ले सकती है। जस्टिस आमर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या नवाज शरीफ नुमाइंदे के जरिए अपीलों की पैरवी कर सकते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया अगर नवाज शरीफ मफरूर हो गए तो अदालत नुमाइंदा मुकर्रर कर सकती है। उनके मफरूर होने पर अदालत नैब को सुनकर अपीलों पर मेरिट के मुताबिक फैसला कर सकती है। पंजाब हुकूमत का नवाज शरीफ की जमानत मुस्तरद करने का हुक्मनामा कहीं चैलेंज नहीं किया गया। जस्टिस आमर फारूक ने कहा हम एक तारीख देंगे जिस पर नवाज शरीफ सरेंडर करें। अभी हम नवाज शरीफ को मफरूर करार नहीं दे रहे, उन्हें सरेंडर करने के लिए एक मौका फराहम कर रहे हैं। इस मौके पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा फिर तो आपने फैसला कर दिया
کہ نواز شریف ہر صورت واپس آئیں۔ جسٹس محسن کیانی نے استفسار کیا کہ کیا آپ کو خدشہ ہے کہ نواز شریف کو ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا جائے گا؟ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں بتائیں۔ خواجہ حارث نے کہا اگر ایسا ہوا تو میں عدالت سے رجوع کر لوں گا۔ جسٹس محسن کیانی نے سوال پوچھا کہ کیا پنجاب حکومت کو نواز شریف کی ضمانت میں ایکسٹینشن کے لیے دستاویزات فراہم کی گئی ہیں؟ خواجہ حارث نے جواب دیا ہم نے اس سے متعلق رجسٹرار ہائی کورٹ کے پاس رپورٹ جمع کرائی ہے۔ وفاقی حکومت کے کسی نمائندے یا ہائی کمیشن نے کبھی بھی جا کر لندن میں نواز شریف کی صحت کا جائزہ نہیں لیا۔ جسٹس محسن کیانی نے استفسار کیا کہ آپ یہ بتائیں کیا نواز شریف ہاسپٹل میں داخل ہے؟ خواجہ حارث نے عدالت کو بتایا ایک آرڈر پاس ہوا، ڈاکٹر نے سفر کی اجازت دی تو وہ واپس آنے کے پابند ہوں گے۔ ہاسپٹل میں داخل نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی زیر علاج نہیں، انہیں کووڈ کی صورتحال کا بھی سامنا تھا۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا ہمیں تشویش ضمانت سے متعلق ہے، لاہور ہائی کورٹ میں ECL کا معاملہ ہے، ہم صرف سزا معطلی اور ضمانت کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، اس آرڈر کے اثرات لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر بھی آئیں گے۔ خواجہ حارث نے بتایا کہ نواز شریف کی تازہ میڈیکل رپورٹ ملی ہے جو فارن آفس سے تصدیق کے بعد دی جائے گی۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ وہ رپورٹ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے، جون کی میڈیکل رپورٹ ہمارے سامنے ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا نواز شریف پیش ہوں گے تو اپیل پر سماعت آگے بڑھے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں غیر موجودگی میں بذریعہ نمائندہ اپیل پر سماعت کر لی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو سرنڈر ہونے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت 10 سپٹمبر تک ملتوی کی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کو آئندہ سماعت پر عدالت آنے سے روک دیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا مریم نواز کے آنے سے سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، لہذا ابھی ان کو آنے کی ضرورت نہیں۔ عدالت نے 10 سپٹمبر کو وفاقی حکومت سے بھی رپورٹ مانگی ہے اور یہ کہا ہے وفاقی حکومت یہ بتائے کہ شہباز شریف کے بیان خلفی کی روشنی میں اب تک کیا کیا؟ کیا وفاقی حکومت نے نواز شریف کی صحت سے متعلق اپنے طور پر تصدیق کی ہے؟ اس کی دوبارہ سماعت 10 سپٹمبر کو ہوگی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے ٹویٹ کیا ہے کہ میری عاصم سلیم باجوہ سے بات ہوئی ہے اور وہ تفصیل سے چند دنوں میں اپنے اثاثوں سے متعلق خبروں کی وضاحت کریں گے۔ تو چیئرمین CPEC اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کے اثاثوں کے حوالے سے عاصم باجوہ صاحب کی اپنی تردید کے بعد یہ پہلا سرکاری موقف ہے جو سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے ان کے اثاثوں کے حوالے سے کوئی سرکاری موقف باقاعدہ سامنے نہیں آیا تھا۔ وزیر اعظم کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل نے ضرور یہ ٹویٹ کیا تھا کہ عاصم باجوہ CPEC پر بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں اور CPEC دشمن ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وزیر اطلاعات نے باضابطہ اطلاع دی ہے کہ جنرل عاصم باجوہ سے اثاثوں کے معاملے پر ان سے بات ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے جو سوال اٹھ رہے ہیں غالباً اس کا جواب یا اس کی وضاحت دینے کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ تو ان سے یہی امید تھی، یعنی جنرل عاصم باجوہ جب تک فوج میں اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں ان پر کرپشن کا کوئی الزام سامنے نہیں آیا تھا اور کوئی سٹوری ان کے حوالے سے کبھی سامنے نہیں آئی، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ فوج کے شعبہ ISPR کو عاصم سلیم باجوہ کی وجہ سے بے حد شہرت ملی تھی اور اتنی ملی تھی کہ اس کی گونج سرحد پار تک سنائی دیتی رہی۔ لیکن جب سے وہ CPEC کے چیئرمین بنے ہیں اور CPEC دوبارہ سے خبروں میں آیا ہے، ہم نے اس پہ دوبارہ کام شروع کیا ہے، یقینی طور پر اس میں عاصم سلیم باجوہ کی ذاتی کاوش بھی نظر آتی ہے، انہیں اسی لیے وہاں بھیجا گیا تھا۔ اب وہ ہمیشہ سے اپنے خیالات کے حوالے سے بڑے کمیٹڈ رہے ہیں اور اب چونکہ یہ بات ڈھکی چھپی رہی نہیں کہ ایک غیر ملکی ویب سائٹ نے ان کے امریکہ میں اثاثوں اور سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر بریک کی ہے اور اس حوالے سے پاکستانی فوج پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ قیاس یہ ہے کہ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہے، لیکن اس حوالے سے حکومتی حلقوں میں باقاعدہ تشویش پائی جاتی ہے۔ اپوزیشن بھی اس حوالے سے سوال اٹھا رہی ہے، لیکن اپوزیشن نے فوج کی ساکھ یا ادارے کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا، لیکن اس حوالے سے وزیر اعظم سے چند سوالات ضرور کیے ہیں جو احتساب کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ عاصم باجوہ صاحب تو اپنا جواب دیں گے اور یقینی طور پر ان کا جواب بھی ہم دیکھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جتنے الزامات ہیں وہ اللہ کرے سارے کے سارے غلط ہوں، تو لیکن اس کے علاوہ جو اپوزیشن سوال کر رہی ہے یا وہ سوال فوج پہ نہیں کر رہی، وہ سوال جو ہے وہ حکومت سے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ احتساب کا نعرہ خان صاحب نے لگایا ہوا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر کارکنوں کا ایک بار پھر سیلاب امڑ آیا۔ مریم نواز ایک بار پھر پاور شو کرنے میں کامیاب نظر آئیں۔ راولپنڈی اسلام آباد میں جس طرح
مریم نواز کا استقبال کیا گیا وہ قابل دید تھا۔ لاہور میں نیب کی طرف سے طلبی کے دوران کارکنوں کی بڑی تعداد جس طرح امڑ آئی تھی، اسی طرح اسلام آباد میں بھی آج لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلے۔ زیادہ تر تعداد یقینی طور پر مسلم لیگ نون کے پولیٹیکل ورکر، ان کے رہنماؤں اور ان کے ووٹر اور سپورٹر کی تھی، جنہیں روکنے کے لیے پولیس کی اور رینجر کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ بھاراکو میں بڑی تعداد میں مسلم لیگی کارکنوں نے اپنی قائد کا استقبال کیا۔ یہ ایک طویل عرصے کے بعد ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی نظر آئی، اور یہ نظر آیا کہ مریم نواز جہاں جاتی ہیں لوگ انہیں دیکھنے کے لیے یقینی طور پر امڑ آتے ہیں۔ پولیس اور رینجر کی موجودگی اور اس کے علاوہ کارکنوں کو روکنے کی بھی اطلاعات ہے، ان پر تشدد کی بھی اطلاعات ہے، اس پہ ریئیکشن بھی آیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو مریم نواز نے جو عدالت پہنچنے پر نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل اور جج ارشد ملک کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو مریم نواز نے گفتگو کی وہ بھی دیکھتے ہیں۔ جو انہوں نے اعتراف کیا، جو انہوں نے کنفیشن کیا، وہ ایک جسٹس کے منہ پہ دھکا تھا جس کو دھونے کی کوشش کی گئی اور بہت اچھا کیا گیا۔ اب آگے بڑھ کے نواز شریف صاحب کا وہ فیصلہ بھی ختم کر دیں جو اس کے نتیجے میں سامنے آیا۔ مریم نواز نے کافی طویل گفتگو کی میڈیا کے ساتھ اور وہاں موجود اپنے پولیٹیکل ورکر کے ساتھ، جس میں بڑے اہم سوال بھی انہوں نے اٹھائے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن مسلم لیگ نون کے رہنما جو کہ مریم نواز کے استقبال کے لیے بھاراکو یا اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے، ان میں سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی، احسن اقبال اور دیگر نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور کچھ گلے شکوے کیے، کچھ شکایتیں کی، اور دیکھتے ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی نے کیا کہا۔ عمران خان کی حکومت کی حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ ایک خاتون ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے آئی ہیں اور آج سارے اسلام آباد کی پولیس، رینجر، ایف سی یہاں پر تعینات ہے۔ 20 پارلیمنٹ کے ممبر، ایم این اے، سینیٹر بارش میں کھڑے ہیں، لیکن ایک اے سی کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ ہائی کورٹ کے اندر رسائی بند کر دی گئی ہے۔ یہ دنیا کے کسی ملک میں ممکن نہیں ہے، یہ صرف عمران خان کی حکومت میں ممکن ہے۔ جب انصاف کے دروازے بند ہوں گے تو پھر انارکی آئے گی، پھر انتشار پھیلے گا۔ یہ تمہاری کرپشن تمہاری حرکتوں کو انشاءاللہ اٹھا کر باہر پھینکیں گے۔ مسلم لیگ کے رہنما کو یہ شکوہ ہے کہ ان کے کارکنوں کی تعداد کو روکا گیا اور ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، یہ نعرہ ہے مسلم لیگ نون کا۔ مریم نواز نے یہ ثابت کیا کہ وہ کراؤڈ پولر ہے۔ آج کورٹ کے اندر بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا اور ان کو عدالت میں جو اگلی پیشی ہے اس میں آنے سے روک دیا گیا، اس لیے کہ جب مریم نواز باہر نکلتی ہیں تو ظاہر ہے کراؤڈ نکلتا ہے۔ جو بھی مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے تو ان کے چاہنے والے، ہاں لوگ یہ کہیں جی کال کر کے بلایا گیا یا لوگ خود سے آئے، لیکن لوگوں کی بڑی تعداد باہر نکلی اور انہوں نے اپنی جو لیڈر ہے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ جمعے کو جب عمران خان جائیں گے کراچی تو یقینی طور پر ان کا بھی استقبال ہوگا۔ تو پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ اگر پبلکلی موو کریں بغیر پروٹوکول کے تو پھر لوگ باہر آتے ہیں، لیکن اگر پروٹوکول لگا ہو تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور یہ میں آپ کو بریک کے بعد بہت سی اور خبریں بھی دوں گا کہ عمران خان کراچی جا رہے ہیں تو کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی میرے پاس خبریں ہیں۔ لیکن حسن نثار کا ایک میں آپ کو بہت سینئر تجزیہ کار ہیں اور دانشور ہیں، ان کا ایک آپ کو دکھاتے ہیں گفتگو جو شیر رشید کی کتاب کا جو اقتباسات منظریام پر آئے ہیں، جن میں کچھ باتیں انہوں نے دھرنے اور اس کے حوالے سے کی ہیں عمران خان کی پولیٹیکل کمپین کے حوالے سے۔ کیا ان کا اثر عمران خان کی موجودہ سیاست میں پڑ سکتا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں حسن نثار۔ جن معاشروں میں شخصیت پرستی کا دیمک، شخصیت پرستی کا کینسر لگا، اور جن لوگوں میں، جن معاشروں میں لیڈرز جو ہیں وہ اوتار ہوں، دیوتا ہوں۔ کل تک جو لوگ ڈھول پیٹ پیٹ کر قوم کی رہنمائی کر رہے تھے کہ جاگ دے رہنا، نواز شریف نہ رہنا، اور یہ بتا رہے تھے کہ ایک ہی مسیحا ہے، ایک ہی اوتار ہے جو راتوں کو نکلتا ہے اور عوام کے درد کا مداوع کرتا ہے، اور وہ خان صاحب ہیں۔
جو لوگ قوم کو دن رات یہ بتا رہے تھے کہ لوگوں تمہارا نجات دہندہ آ گیا ہے, تبدیلی آ گئی ہے, اب سب کچھ تبدیل ہو جائے گا, ہم نے اسٹیٹس کو توڑ دیا ہے, نواز شریف قبضہ گروپ تھا, مافیا تھا, ہم نے قبضہ ختم کر دیا ہے, عدالت مافیا اور میڈیا ڈان کے روپ میں پیش کر رہا تھا اور آنے والوں کو نجات دہندہ اور ہیرو بتا رہا تھا. آج اسی قوم کو گالیاں پڑ رہی ہیں, انہیں ہی گالیاں دی جا رہی ہیں کہ یہ بدبخت شخصیت پرستی میں مبتلا ہے, یہ لوگوں کو ہیرو بناتے ہیں, جبکہ لوگ بیچارے عوام, سادہ لو عوام, یہ دانشوروں کی رائے کا اعتبار کرتے ہیں. کوئی دانشور اپنے کہے پر 2 منٹ کھڑا تو رہے, مانا کہ ہماری غلطی ہے اور ہم نے لوگوں کو شاید درست معلومات نہیں دی, لیکن اس کا اقرار بھی کرنا چاہیے. خاص کر وہ لوگ جو بڑے دعوے سے کہتے تھے کہ اب جو ہوگا وہ بالکل ہی مختلف ہوگا, ماضی میں ایسا نہیں ہوگا, اب تو ہم بالکل رائٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں. وہ بھی یہ مانیں کہ ہم نے قوم کو غلط معلومات دی ہیں, گمراہی پھیلائی ہے, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ خود کو ایک سائیڈ پہ کر لیں اور سب کچھ عوام پر ڈال دیں. تو جو حصہ آپ نے ڈالا ہے قوم کی رہنمائی کا, لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ آپ کا آئیڈیل ہے, یہ ہے رول ماڈل, اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے. تو جہاں تک شیر رشید کی کتاب کا تعلق ہے, شیر رشید نے اپنی کتاب میں جو لکھ دیا وہ عوام کو ان 2 سالوں میں اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ کس نے جھوٹ بولا, کس نے سچ بولا, جھوٹ کی گنگا کس طرح بہائی گئی. لیکن انہیں اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے جنہیں پہلے سے معلوم تھا کہ جھوٹ ہے, مگر انہوں نے قوم کو بتایا نہیں کہ جھوٹ ہے. آج کہتے ہیں جی کہ یہ عوام ہی ایسی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. ایک بہت بڑی اہم تبدیلی جو کہ خطے میں ہو رہی ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کیا جانا ہے. سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کیا. کل اسرائیل کا طیارہ یو اے پہنچا اور سعودی عرب نے اس کی اجازت دی کہ اسرائیلی طیارہ سعودی عرب کے اوپر سے آ کر یو اے میں یعنی لینڈ کرے. تو یو اے نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. سعودی عرب کے بارے میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے, گو اس کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا, لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل عرب ممالک کے حوالے سے اسرائیل کی جو بلکہ عرب ممالک کی پالیسی اسرائیل کے حوالے سے بدلتی جا رہی ہے. اسرائیل کی تو ظاہر ہے پہلے سے خواہش تھی کہ عرب ممالک کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے اور اس کو تسلیم کیا جائے. مجیب الرحمان شامی اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں, نقطہ نظر میں دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں مجیب الرحمان شامی اس حوالے سے. جی جو متحدہ عرب امارات میں اسرائیل کا پہلا طیارہ اترا ہے, یہ بھی تو ایک طوفان سے کم نہیں ہے یہ خبر جو ہے. تو پہلے اس کی ذرا بات کر لیں, پھر کراچی بھی آتے ہیں. اور سعودی عرب نے اجازت دے دی اسرائیلی طیارے کو کہ وہ اس کی سرزمین سے یا اس کی فضا سے گزر کے متحدہ عرب امارات پہنچ سکتا ہے. یوں وہ سفر جو بہت طویل تھا مختصر ہو گیا. اگر سعودی عرب یہ اجازت نہ دیتا تو اسرائیلی طیارے کو 7-8 گھنٹے لگتے اور ایک طویل سمندر کے اوپر سے گزر کے آنا پڑتا. طویل سفر تھا اور سعودی عرب نے یہ جو اجازت دی ہے یہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے, محیر العقول واقعہ ہے. اور اس سے پہلے جو بھارتی طیارے ہیں ان کو بھی اجازت دی جا چکی تھی. دیکھیں, عرب ممالک میں قیادت کی تبدیلی نے ان ممالک کی پالیسی تبدیل کر دی ہے. جو آج سے 10-15 سال پہلے عرب ممالک میں قیادت تھی وہ بدل چکی ہے. اب نسبتاً نوجوان قیادت ہے, وہ ان کی عمر بھی 50 سال ہے, لیکن کمپیریٹیولی شیخ زید بن نہیان یا شاہ سلیمان کی, شاہ عبداللہ کی جگہ اب بدل چکی ہے قیادت. تو ان ممالک کی پالیسی بھی بدل چکی ہے کیونکہ نئے لوگ آئے ہیں آج کے لوگ, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اکانومی ہے وہ پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. عرب کنٹریز کا جو آمدنی کا زیادہ تر انحصار ہے وہ تیل کی پیداوار پر ہے اور اس کے بعد ٹورزم پر ہے.
یہ دو بڑی انڈسٹریز ہیں، لیکن اب ان کی گرتی ہوئی معیشتوں کو سنبھالنے کے لیے یہ ناکافی ہوتا جا رہا ہے۔ ٹورزم بھی بہت زیادہ نہیں رہا، اور تیل کی پیداوار بھی، تیل کی قیمتیں دنیا میں جس طرح ان کا اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ آلٹرنیٹو انرجی آ گئی ہے، تو بہت ہی چینجز آ گئی۔ تو اب انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کو بھی دیگر ملکوں کی طرح جن کا انحصار تیل اور ٹورزم پر نہیں ہے، ان ملکوں کی طرح انڈسٹریز پہ، آئی ٹی پہ، ٹیکنالوجی پہ اور ٹریڈنگ کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ سعودی عرب اور یو اے ای اسی پالیسی کے تحت دنیا کے سب سے بڑے کاروباری افراد، وہ دنیا میں جو سب سے زیادہ رچ کمیونٹی ہے وہ یہودی ہیں، سب سے بڑے انویسٹر ہیں امریکہ کے اندر بھی، تو ان کے لیے عرب ممالک میں وینیو کھولے جا رہے ہیں۔ مصر نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے کفالہ کی شرط ختم کر دی ہے۔ اب تمام عرب ملکوں میں کاروبار کے لیے آپ کو ایک عرب پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اس عرب پارٹنر کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو وہاں کاروبار کرنے دیا جاتا ہے۔ یہ عرب پارٹنر کفیل کہلاتا ہے اور معاہدہ کفالہ کہلاتا ہے۔ اب عرب ممالک کے نزدیک ان کی معیشت سب سے زیادہ اہم ہے۔ جو لوگ عرب ممالک میں پاکستانی کام کرتے ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ عرب ممالک کی جو پیداوار ہے اس کا انحصار کس بات پر ہے، جو اگلے چند سالوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگلے چند برسوں میں دنیا میں تیل کی ضرورت اور کم ہو جائے گی۔ آلٹرنیٹو انرجی نے بہت چیزیں بدل دینی ہیں۔ دنیا میں 10-20 سال کے بعد یہ جو تیل کی پیداوار والے ممالک ہیں یہ بہت زیادہ ریچ نہیں رہیں گے، تیل بہت سستا ہو جائے گا، تو آلٹرنیٹو انرجی کی وجہ سے تیل کی مانگ میں کمی آ جائے گی، تو پھر عرب ملک کیا کریں گے؟ اسی پریشانی کے تحت عرب ممالک دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اور اپنا بھی کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان بھی ان کے لیے بڑا آئیڈیل تھا، کوشش کی گئی، لیکن پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ یہ ہوا تھا چودھری پرویز الہی کے دور میں، پھر اس کے بعد جب پیپلز پارٹی آئی تو اس وقت عرب انویسٹ کر رہے تھے، لیکن پھر گورنمنٹ چینج ہوئی تو بہت پرابلم شروع ہو گئی۔ پھر یہاں پہ ٹیررزم اتنی زیادہ تھی کہ انویسٹر یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ اب انہوں نے دیگر وینیو دیکھ لی ہے۔ اب متحدہ عرب امارات کے جو شیخ محمد ہیں وہ بہت جینیس آدمی ہیں، وہ بنیادی طور پر اس آئیڈیا کے خالق ہیں، اور اس وقت وہ عرب ملکوں کو لیڈ کر رہے ہیں اور عرب ممالک کے مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ وہ عربوں کے حوالے سے بڑے لائل ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عربوں کو اب دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے اور چینجز لانی چاہیے۔ وہ قدامت پرست بھی نہیں ہے، یعنی روایتی قبائلی جیسے ہوتے ہیں ویسے نہیں۔ اب محمد بن سلیمان جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں وہ عمر میں شیخ محمد سے کافی کم ہیں، لیکن وہ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب مل کے یعنی ان کا منصوبہ یہ ہے کہ جو اکانومی ہے عرب ممالک کی اب اس کے اوپر جانا چاہیے، بجائے اس سے کہ اب لڑائیاں جھگڑے اور اس میں رہیں، کل کو تیل نہیں رہے گا تو ہم کیا کریں گے، اور گوادر بندرگاہ کھل گئی تو دبئی بندرگاہ ڈوب جائے گی، تو اور کام کرنے چاہیے۔ تو اس لیے اگر یہ معیشت کا معاملہ نہ ہوتا تو اسرائیل کو عرب ممالک کبھی تسلیم نہ کرتے۔ اب کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں۔ کل صدارتی نظام کے حوالے سے ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے، تو ہمارے دوستوں نے اس کے اوپر ایک سٹوری بلڈ کی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں ہمارے دوست۔ سے بھی واضح ہے کہ پاکستانی عوام کی اکثریت پارلیمانی نظام سے اکتا چکی ہیں اور وہ ملک میں صدارتی نظام چاہتے ہیں، یہ پیٹیشن میں کہا گیا ہے۔ گورنر صاحب، میں ذرا چوئی صاحب سے بھی پوچھ لوں۔ چوئی صاحب، آپ بتائیں وہی بات کہ کیا پرائم منسٹر عمران خان کو سپریم کورٹ کے احکامات کا یا ہدایات کا انتظار کرنا چاہیے، یا پرائم منسٹر خود بھی انیشیٹو لے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نا، خواہشاں گھوڑے ہوندیاں تو کوئی پیدل نہ پھرتا۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں نا شاہ فرمان صاحب کہ جب پرائم منسٹر نے اپنی ایمانداری کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں اور کوئی بدترین مخالف بھی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور جب 2 سال میں ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے مسلح افواج جنرل قمر جاوید باجوہ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بے مثال کارکردگی دکھائی ہے، کارنامے دکھائے ہیں، اور آج دشمن جو ہے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور کئی اور اس طرح واقعات ہیں۔ لیکن یہ مجھے بتائیں کہ جب عام آدمی گلی محلے میں رات دن جولیاں پھیلا کے بد دعائیں دے رہا ہو شاہ فرمان کو اور ان کی حکومت کو، تو پھر اس کا انہوں نے تاڑے پارلیمانی نو یا صدارتی نو چٹنا ہے۔ پنجابی کی ایک مثال ہے، جڑے گھر پیڑے
وہ باہر بھی پیڑے. اس کا مطلب یہ ہے جو گھر میں برے وہ باہر کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ وہ باہر بھی برے ہوں گے. اگر ایماندار، صادق اور امین لوگوں سے بھی یہ نظام نہیں چل سکا جو جمہوری کہلاتا ہے تو صدارتی نظام لا کر کیا تیر مار لیں گے؟ تو شاعر اصل میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ من حرامی خجتا ٹیر، یا اس کو اردو میں کہتے ہیں ناچ نہ جانے انگ انٹڑا، کہ یہ جمہوری نظام خراب ہے. اب ریاستی ادارے اور حکومت ایک پیج پر ہونے کے باوجود اگر حکمران جماعت اپنی کارکردگی نہیں دکھا پا رہی تو صدارتی نظام کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ تو صدارتی نظام کا راگ الاپنے والے دراصل جو مجھے لگتا ہے یہ اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان سے حکومت نہیں چلتی. تو مسئلہ نظام کی تبدیلی کا نہیں ہے، سوال قابلیت کا ہے. وہ کہاں سے لائیں گے؟ قابلیت اگر ہو تو لوگ سمندر کی لہروں کے گننے سے، یعنی سمندر کی لہریں گننے بیٹھتے ہیں اور اسے کاروبار میں بدل لیتے ہیں، اور ہر 2-4 مہینے بعد نظام کی تبدیلی کا رونے والے ان کو تو داد دے جو کئی سالوں سے اسی نظام کے تحت ملک کو چلا رہے تھے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ جمہوری نظام ختم کرے، صدارتی لے آئے، فلاں لے آئے، فلاں لے آئے. اور یہ ملک جو 20-22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے یہ کامیابی سے چل رہا ہے الحمدللہ. اور اسی نظام نے خان صاحب کو موقع دیا. اگر نظام اچھا نہ ہوتا تو نئی قیادت بیچ میں سے کہاں سے ابھر کے آتی؟ تو اب موقع دیا تھا کہ ڈیلیور کریں، لیکن وہ ڈیلیور کرنے کی بجائے بلیک بورڈ پر لکھے سوال کا جواب دینے کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی مٹا دیں، اب نیا سوال لکھ لیں. چلے مٹا دیں گے، سوال بھی نیا لکھ لیں گے، مگر یہ تو مان لیں کہ جو سوال پوچھا گیا یا جس کے بارے میں یہ دعوے کیے جاتے رہے کہ اس سوال کا جواب ہمارے پاس ہے، تو اس کے بارے میں تو معافی مانگ لیں کہ جھوٹ بولا گیا تھا، جواب نہیں آتا تھا. اب یہ کہہ رہے کہ سوال ہی سارے غلط ہے، جواب کیا دیتے، جمہوری نظام مٹا دیں اور صدارتی نظام لے آئیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. وزیر اعظم عمران خان جمعے کو کراچی کا دورہ کر رہے ہیں. کراچی بارشوں کی وجہ سے بہت ہی متاثر ہوا ہے اور آج تک کی اطلاع کے مطابق کراچی کے بہت سے ایریاز میں اب بھی جو کئی فٹ پانی کھڑا ہے، گھر ڈوبے ہوئے ہیں اور کراچی کے حالات بڑے برے ہیں. خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جمعرات کو وہ جائیں گے، لیکن اب یہ طے پایا کہ وہ جمعے کو کراچی کا دورہ کریں گے جہاں وہ مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے. اور حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم دورہ کراچی کے دوران کراچی کے لیے کوئی بڑے پیکج کا یعنی ریلیف پیکج کا اعلان بھی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی خان صاحب نے 160 ارب کا شاید آلموسٹ اعلان کیا تھا کراچی کے لیے، اور کئی بار کیا ہے. ایم کیو ایم ان کی الائز جماعت ہے، تو جب بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے تو خان صاحب کسی پیکج کا اعلان کر دیتے ہیں، لیکن وہ پیکج ان کو ملتا نہیں ہے. اب بھی سندھ حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے ہمیں NFC وارڈ کا جو ہمارا بقیہ پیسہ وہی دے دے تو کراچی میں بہت سا کام ہو سکتا ہے. کراچی میں جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس میں جو تباہی ہوئی ہے اس میں لوگوں کا بہت جانی مالی نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد پہلی بار پرائم منسٹر کراچی جا رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. حکومتی ذرائع اس بات کی تو تصدیق کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کراچی جائیں گے اور لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، لیکن کیا وہ وزیر اعلیٰ سندھ یا دیگر حکام سے ملاقاتیں کریں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے جب گئے تھے تو کامران خان سے ملاقات کر کے آگے تھے اور لوگوں سے مل گئے تھے، لیکن سندھ حکومت سے یا وزیر اعلیٰ سندھ سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. اب بھی انہیں جانا چاہیے، تو اب جائیں گے تو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے ان کی ملاقات ہونی چاہیے اصولی طور پر. اگر نہیں ہوتی تو افسوس ہوگا. اور اس کے علاوہ متاثرہ علاقوں کا وہ دورہ کریں گے یا نہیں، اس کے حوالے سے بھی کسی باضابطہ پروگرام کا اعلان نہیں کیا گیا. آج پرائم منسٹر لاہور میں تھے تو ان کی جگہ گورنر پنجاب وہ کراچی پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں ملاقاتیں کی اور وہاں انہوں نے گورنر سندھ کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کی. لاہور میں جب پرائم منسٹر آج آئے ہیں تو انہوں نے پنجاب حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کی جو رپورٹ لی ہے تو انہیں بتایا گیا ہے، جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بتایا کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے اور عوام حکومت سے بے حد خوش ہے اور شکر ادا کر رہے ہیں کہ جو بارشیں کراچی میں ہوئی وہ لاہور میں نہیں ہوئی، تو یعنی بال بچے. اب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کہا گیا جی کہ 100/100 ہے، تو ظاہر ہے کہہ سکتے ہیں جی آپس میں بیٹھے ہیں تو کون سا میڈیا سے پوچھ رہے ہیں، کسی اور سے پوچھ رہے ہیں. لیکن کراچی کا مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کراچی کے پوش علاقوں میں ابھی تک بجلی غائب ہے، پانی کھڑا ہے اور کئی دنوں سے یعنی 5-6 روز ہو گئے. اور یہ وہ علاقے ہیں جنہوں نے خان صاحب کو ووٹ دیا تھا، یعنی خان صاحب کی جماعت نے ڈیفنس کے جو ایریاز ہیں کراچی کے، تو پڑھی لکھی کمیونٹی ہے تو وہ تبدیلی کے بڑے خواہاں تھے. میرے جیسے لوگ چاہتے تھے کہ تبدیلی آئے، لیکن جب سے حکومت آئی ہے تو ظاہر ہے
یہ انفارچونیٹ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی پلاننگ ہے, لیکن کبھی کوئی اچھی خبر سننے کو ملتی نہیں. کبھی کرونا ہے, کبھی آسمانی آفت ہے, کبھی بارشیں ہیں, اور اب اللہ تعالیٰ کے کام ہے, پھر کوئی کیا کر سکتا ہے. لیکن امید یہ کی جاتی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس بار ضرور ریلیف پیکیج دیں گے. بڑی ضرورت ہے کراچی کے عوام کو. وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو پرابلم ہوتی ہے, خالی بجلی نہیں جاتی, پانی بھی نہیں لوگوں کو ملتا. تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے, لیکن سڑکوں پہ گٹروں کا پانی موجود ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ پرائم منسٹر کوئی اچھا, اور وہاں کی جو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کو آپ بے شک جتنا مرضی برا بھلا کہیں, لیکن وہ وہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, ان کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی سلوشن اس بار ضرور لانا چاہیے. ہم سب مل کے خان صاحب کی سپورٹ کریں گے. اور مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف گفتگو کر رہے ہیں پولیٹیکل معاملات کے اوپر, نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اٹھنے والے سوال کے اوپر. جاوید لطیف میاں صاحب, اب کس طرح کہیں گے سر؟ سروے تو یہ بتا رہا ہے کہ حکومت صحیح سمت میں جا رہی ہے. سر فاروق صاحب بات کر رہے تھے نا کہ اس اپوزیشن کو, جو میں نے سنا ہے, شاید میں نے غلط نہ سنا ہو, جو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو ڈرپ لگنی چاہیے, اس کو انجیکشن بھی لگ جانا چاہیے, یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. ماضی میں اپوزیشن کو اس طرح کے طاقت کے انجیکشن ملتے رہے ہیں. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج کی اپوزیشن کو وہ طاقت کے انجیکشن نہیں مل رہے. یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے, مگر ہمیں انجیکشن کی خواہش بھی نہیں ہے اور ملنے کی امید بھی نہیں ہے. چلے ٹھیک ہو گیا. اب کیونکہ جن کو انجیکشن لگ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ایک کو ہی لگنا ہے نا, دونوں کو تو نہیں لگنے. آگے آنے والے دنوں کے اندر چاہے وہ مریم نواز ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, یا آپ کی پارٹی کے دیگر افراد بھی ہوں, کوئی آسانیاں نظر نہیں آ رہی, اور شاید وہ غلطی جو ان سے ایک دفعہ اگر ہو چکی ہے وہ اب دوبارہ تو نہیں کریں گے. آج بار بار یہ کہتے ہیں نواز شریف کو لائیں گے, نواز شریف کو لائیں گے. میں کہتا ہوں کہ وہ شخص رکنے والا نہیں ہے, اور انہوں نے یہ گردان اسی طرح بار بار یہ پڑھتے رہے, تو مجھے یہ یقین ہے کہ وہ شخص جس کو میں جانتا ہوں نواز شریف کو, وہ اپنا علاج ادھورا چھوڑ کے بھی پاکستان آ جائے گا, کیونکہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی بھی پاکستانی کے لیے ناقابل برداشت ہے. نواز شریف ٹھنڈے مزاج کے سیاستدان ہیں اور اتنے جذباتی نہیں ہیں کہ محض حکومت کے چیلنج کرنے پر پاکستان واپس آ جائیں. میاں صاحب کو اچھی طرح پتا ہے کہ واپس آئیں گے تو حکومت انہیں جیل میں ڈال دے گی, اور جب تک عدالتوں سے انہیں ریلیف نہیں مل جاتا, ان کی سزا کالعدم قرار نہیں دی جاتی, تو جیل جانے کا خطرہ موجود ہے. 2018 میں بھی نواز شریف کی جب الیکشن ہو رہے تھے تو نواز شریف اس یقین کے ساتھ واپس آئے تھے کہ تمام تر مخالفتوں اور سازشوں کے باوجود عوام انہیں کامیاب کر دیں گے, کیونکہ الیکشن کے پول بتا رہے تھے کہ وہ الیکشن کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے. نواز شریف کے باہر جانے کی وجہ سے الیکشن کو یک طرفہ خیال کیا جا رہا تھا, لیکن اچانک واپسی سے نتائج بدل گئے. فرق ضرور پڑا, لیکن اقتدار نہیں مل سکا. بدلے میں انہیں اس کی قیمت جیل جا کر چکانا پڑی. تو وہ قیمت جو جیل جا کر چکائی, اس کی وجہ سے آج ان کی جماعت موجود ہے, اور ان کے لوگ بھی ان کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں. آج اگر نواز شریف واپس آتے ہیں تو سوال یہ کہ وہ, یعنی نواز شریف اگر آج واپس آ جائے اور جیل جا کر قیمت بھی ادا کر دیں, تو سوال یہ کہ انہیں ملے گا کیا؟ اگر اس سوال کا جواب مل جائے تو پھر یہ موقف مانا جا سکتا ہے کہ نواز شریف کل ہی واپس آ جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.